बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी। आज के हालात और वाक़यात के हवाले से बातचीत करने के लिए मैं हाज़िर खिदमत हूँ। बात सीधी सी है कि क्या पंजाब की सियासत में इस्तेकाम आ गया या नहीं। परवेज़ इलाही के इक़्तिदार के बाद लोगों का ख्याल था कि अब पंजाब की हुकूमत जो है वो मुस्तहकम हो जाएगी। उन्होंने अपनी वज़रा की काबीना भी बना ली, उनका हल्फनामा भी हो गया, उनका इस्तकबाल भी मुख्तलिफ़ जगह हुआ और बड़े मज़े से वो काम भी कर रहे हैं। पहले ये ख्याल था कि गवर्नर पंजाब बरीउद्दीन साहब जो है वो भी माजी के गवर्नर उमर सरफराज चीमा की तरह वो उनकी काबीना का हल्फ नहीं लेंगे, लेकिन वो ख़त्म हो गया कि यानी सियासत को सियासत समझा और गवर्नर ने जो उनकी आइनी जिम्मेदारी थी उसको पूरा करते हुए उनकी काबीना का हल्फ भी ले लिया। लिहाजा ये तासर आम हुआ कि पंजाब की हुकूमत अब मुस्तहकम है और परवेज़ इलाही अपनी सियासी बसीरत के हवाले से वो काम करेंगे और पंजाब तरक्की की राह पर गामज़न होगा। एक तो इस वक्त मौजूदा हालात में सैलाब ने तबाहकारी की तो जनूबी पंजाब में बहुत नुकसान हुआ, राजनपुर, डेरा गाजी खां, तोमसा शरीफ, उधर सारा नुकसान हुआ, बेतहाशा नुकसान हुआ, तो वो भी मामला गड़बड़ हो गए। लेकिन उसके अलावा जो इंतज़ामी मामला हैं, बहुत सी तकर्रियाँ और तबादले भी हुए, लेकिन मामला अभी कंट्रोल में नहीं है। बल्कि अब तो ये ख़बर सुनी जा रही है कि पंजाब में एक बार फिर तब्दीली का जो प्रोग्राम है वो रवा दवा है और किसी वक्त भी तब्दीली फिर आ सकती है। यानी परवेज़ इलाही की हुकूमत भी ख़तरे में है। क्या ख़तरे में है या नहीं है, ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है कि परवेज़ इलाही की हुकूमत किस अंदाज में बनी। अदालती फ़ैसले जब सामने आते हैं तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अदालत जो है, अदालत सिर्फ़ कागज़ात पर फ़ैसले करती है, दस्तावेज़ात पर फ़ैसले करती है, शवाहिद पर फ़ैसले करती है, गवाहियों पर फ़ैसला करती है। वो उसे असल हक़ाइक़ जो है, अगर आपने उससे निपटना है तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ता है कि पार्लियामेंट के मामलात और हैं, वहाँ पार्लियामेंट में जाके यानी ये सियासतदान जो है अपनी जमहूरियत को इस्तेकाम नहीं दे पाए। अगर पार्लियामेंट से ये लोग राब्ते रखते, पार्लियामेंट से मजबूत ताल्लुकात रखते, चाहे वो पंजाब की सतह पर होते या किसी और सूबे के, बल्कि कौमी सतह पर भी, तो मेरा ख्याल है कि ना इमरान खान साहब को जो रास्ता देखना पड़ रहा है, जो हालात देखने पड़ रहे हैं, वो उन्हें करना पड़ता, सफ़र करना पड़ता, और ना ही मतलब जो है हुकूमत को इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता। क्योंकि आप ये देखें, पार्लियामेंट के फ्लोर पे जो फैसले किए जाते हैं या वहाँ जो अक्सरियत शो की जाती है, उसी से सारा इक़्तिदार मिलता है और उसी से इक़्तिदार जाता है। हम बहुत दिन तक ये सवाल करते रहे, यानी आम बस में एक दूसरे से इख्तलाफ करते रहे, इत्तेफाक करते रहे कि जी रात को अदालतें क्यों खुली, ये जो तहरीक अदम एतमाद आई, ये कराई गई, हुआ, अमेरिका ने साजिश की, नहीं की, इमरान खान का अपना बयानिया। लेकिन एक तो हकीकत है कि वहाँ अक्सरियत आप साबित नहीं कर सके तो आपको इक़्तिदार छोड़ना पड़ गया। अच्छा, आप इक़्तिदार जब छोड़ आए तो आपका फ़र्ज़ बनता था कि आप हस्ब इख्तिलाफ़ की हैसियत से वहाँ बैठ के अपना हक़ इस्तेमाल करते, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। आप ज़िद और अना पर आ गए और ज़िद और अना की वजह से वहाँ राजा रियाज साहब जो है वो कायदे हस्ब इख्तिलाफ़ बन गए। यानी PTI के वो मेम्बरान जिन्होंने इस्तीफ़े नहीं दिए, और जिन्होंने इस्तीफ़े दिए वो भी 2 नंबरी कर रहे हैं कि उन्हीं ने भी स्पीकर से मुलाकात करके कंफर्म नहीं किया कि उन्हीं ने इस्तीफ़े दिए। जिन लोगों ने मुलाकात की उनके इस्तीफ़े मंजूर भी हो गए, जिनके नहीं वो अभी भी वैसी मौजूद मुराद भी ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ज़िमनी इलेक्शन भी अब मुलतवी हो चुके, उसके चांसेस भी ख़त्म हो गए, क्योंकि सैलाब की वजह से इलेक्शन कमीशन ने एक बड़ा फ़ैसला किया। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये हुकूमत डर गई है, घबरा गई है, लिहाजा ये ज़िमनी इलेक्शन से दौड़ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान इस वक्त दुनिया का अजीम तरीन और पॉपुलर लीडर है, यानी मकबूल तरीन लीडर है। लिहाजा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, अमेरिका की साजिश से आने वाली हुकूमत है, वो घबरा गई और उसने इलेक्शन मुलतवी करा दी। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ तो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तान का 60% जो रकबा है वो इस वक्त ज़ेर आब है, और बहुत बड़ी मुसीबत आई है कि कल अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी ये कहा कि 30 अरब डॉलर की जो इमदाद चाहिए पाकिस्तान को, तब ये मामला जो है पूरे होंगे। अब इसको अगर सिर्फ कहीं भी ना देखें तो सिर्फ इसको मुकाबला करें IMF के इमदाद से, तो IMF की इमदाद बिल्कुल इतनी सी आपको नज़र आएगी कि 6 अरब रुपये जो है वो क्या है, 6 अरब डॉलर जो है वो क्या है, और ये 30 अरब डॉलर की बात करें अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के इतने नुकसानात हुए। बहरहाल उन्होंने पाकिस्तानी कौम के जज्बात को भी सराहा, पाकिस्तानी हुकूमत के मामलात को भी सराहा कि जिस अंदाज में इस बहरान से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक और सवाल क्या है कि जो सवाल ये है कि जिस तरह तौहीन अदालत हुई,
اور توہین عدالت میں اب فرد جرم عائد کرنے کے لیے رعایت بھی دی گئی کہ فوری طور پر 5 رکنی بینچ نے جو ہے وہ مطلب باقاعدہ فرد جرم عائد نہیں کی، بلکہ ان کو سوچنے سمجھنے کا پھر ٹائم دے دیا، جس پر مخالفین یہ کہتے ہیں کہ وہ ابھی بھی کہیں کسی جگہ کسی خاص طبقے کے لاڈلے ہیں عمران خان صاحب، ورنہ فرد جرم جو ہے جب عدالت میں آ گئے تو اس کو فرد جرم عائد ہو جانی چاہیے ملزم پہ، حالانکہ ملزم جو بھی ہو، چاہے وہ میں تو دیکھتا ہوں بلکہ آپ بھی دیکھتے ہیں، ساری دنیا دیکھتی ہے کہ قتل کا ملزم بھی جب اس پہ فرد جرم عائد ہوتی ہے تو سب سے پہلے وہ انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ مجھ پہ بہتان تراشی کی جائے، ایسے معاملات نہیں ہیں اور اس کی میں صفائی پیش کروں گا، اس کے لیے مقدمہ لڑوں گا۔ اچھا یہاں جو تھا یہ صرف ایک ہی بات تھی، خاص طور پہ توہین عدالت کے ساتھ، جب وہ کرمنل کہا جا رہا ہے تو چلیں یہ کرمنل بھی ہو، تب بھی یہ ہے کہ غلطی تو انسان سے ہو سکتی ہے، انسان غلطی کا پتلا ہے، لیکن اگر انسان ہو تو وہ مان لیتا ہے، کہتا ہے جی نہیں، لیکن یہاں تو معاملات ہی کچھ اور ہے کہ یہ تو انسانوں سے بھی بڑے انسان ہیں، اور معاملات ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں مقدمہ لڑوں گا اور باقاعدہ فیس کروں گا کہ مجھ پہ الزام لگایا گیا، ناجائز کیا گیا۔ اب فرد جرم کے لیے 22 تاریخ دی گئی، یعنی ٹائم دے دی گیا سوچنے سمجھنے کے لیے ان کو، لہٰذا لوگ شک کر رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی کسی کے لاڈ نہیں۔ اچھا دوسری جانب یہ ہے کہ میں آگے بھی کئی دفعہ پہلے بھی یہ کہہ چکا ہوں کہ زبان و کلام جو ہے، یعنی گفتگو کا جو طریقہ ہے وہ سلیقہ ہونا چاہیے، سیاست میں بھی جو ہے وہ بلو دی بیلٹ جو ہے نہیں کھیلنا چاہیے، بلو دی بیلٹ جب کھیلیں گے تو اس قسم کی غلطی ہو جاتی ہے۔ اب عمران خان صاحب تو پہلے دن سے وہ جو ہے ایک طرف تو وہ سیاستدان ہیں، بہت مقبول سیاستدان ہیں، ان کا فین کلب ہے، ان کے پیچھے آنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، ان میں خواتین کی تعداد بھی ہے، جوانوں کی تعداد بھی ہے، لیکن وہ جب جلسہ کرتے ہیں تو اس میں سنجیدگی سے باتیں کرتے کرتے اچانک وہ کامیڈی بھی شروع کر دیتے ہیں، مزاح بھی شروع کر دیتے ہیں، اور پھر طنزیہ گفتگو بے تحاشا شروع کرتے ہیں، اور زبان یعنی ایک دوسرے کے نام رکھنا شروع کرتے تھے سیاستدانوں کے۔ تو یہ رواج تو پرانا نہیں ہے، ماضی میں بھی اگر آپ دیکھیں تو کہیں نہ کہیں، لیکن کبھی کبھار ایک آدھ بار لوگوں نے نام رکھا کسی کا، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں کہ تواتر کے ساتھ جو ہے کسی کو طنز کا نشانہ بنایا جائے، ان کا ایک نام فکس کر دیا جائے، کسی کو ڈیزل کہہ دیا جائے، کسی کو کچھ اور کہہ دیا جائے، کسی کا مذاق بنایا جائے، تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب عمران خان صاحب کے سیاسی دور میں یہ 2011 سے لے کے اب تک یہ تواتر سے ہی کام ہو رہا ہے۔ اب جب اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں اور لوگ اس کا مزہ لے رہے ہیں اور اس میں مزاح تلاش کر رہے ہیں اور اس کو کامیڈی سمجھ رہے ہیں، تفریحی پروگرام سمجھ رہے ہیں، سیاسی جلسوں کو، تو پھر غلطیاں تو ہوں گی۔ اب غلطیاں یہی ہیں کہ اس میں تنقید بھی ہوتی ہے اور طنز بھی ہوتی ہے، سب کو ٹھیک ہے، لیکن طنز و مزاح کا پروگرام اپنی جگہ، یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ہمیشہ عوامی سطح پر ایک پاپولر چیز ہے، اور اسی کو کامیڈی ڈرامہ کہا جاتا تھا کہ اس میں طنز بھی ہوتا تھا اور مزاح بھی ہوتا تھا کہ لوگوں کو ہنستے ہنساتے مختلف مسائل سے آگاہ کیا جاتا تھا اور معاشرے میں طنز کی جاتی تھی، یہاں تک تو ٹھیک ہے۔ لیکن جس انداز میں عمران خان صاحب کر رہے ہیں کہ تنقید کر رہے ہیں، لیکن تنقید برائے تنقید ہے، اصلاح نہیں ہے، اور اس میں دوسروں کی تنقید سننے کا جذبہ نہیں ہے۔ کہ آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ روز بھی ایک نجی ٹی وی کے ایک پروگرام میں ہوا کہ منظور علی خان کے پروگرام میں ان کے جو ایک اہم لیڈر، یعنی وہ جو شمیم نقوی صاحب جو ہے، فردوس شمیم نقوی جو قائد حزب اختلاف بھی تھے سندھ اسمبلی میں، وہ بیٹھے ہوئے تھے، بڑے تیاری کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، انہیں جینا کیپ لگائی ہوئی تھی، اور ان کے گھر ٹیم گئی اور ٹیم نے باقاعدہ ان کو کیمرہ شیمرہ لگا کے فوکس کیا، بڑے انہوں نے جناب ویسٹ کوٹ پہنی اور بڑی تیاری کی، لیکن جیسے ہی انٹرو شروع ہوا اینکر کا تو تھوڑی دیر کے بعد وہ ناراض ہو گئے۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ سیاق و سباق کیا ہے، وہی سیاق و سباق جو عدالت میں عمران خان صاحب بار بار 5 رکنی بینچ کو کہہ رہے تھے کہ مجھے روسٹم پہ آنے دیں تو میں آپ کو سمجھاؤں کہ سیاق و سباق کیا تھے، یعنی وکلا میرے نہیں سمجھا سکے تو یہ لوگ اپنی ضد و انا میں جو ہے نا وہ اتنا ہے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب جو ہے انہوں نے نہ صرف مائک اتار دیا، پروگرام میں شرکت کرنے سے انکار کر دی، بلکہ وہیں کیمرے کے سامنے جناب انہیں جینا کیپ بھی اتار کے رکھ دی، مائک بھی اتار دیا، سب کچھ کر کے پوری ٹیم کو انہوں نے نکال دیا۔ حالانکہ ٹیم کا کیا قصور تھا، ٹیم نے تو پھر آنا کہیں نہ کہیں، نجی ٹی وی کی ٹیم ہے، کہیں نہ کہیں آپ کو سامنا کرنا پڑے گا، لیکن ان کو خیال نہیں آیا۔ جب ان سے پوچھا گیا، یعنی پروڈیوسر نے فون کر کے پوچھا کہ جناب یہ کیا ہوا آپ سنتے تو صحیح، اس میں آگے بات جو تھی مریم نواز پہ بھی تنقید اسی طرح کی گئی تھی، صرف عمران خان پہ تنقید نہیں کی گئی تھی، زبان و کلام کے حوالے سے دونوں کو کہا گیا تھا کہ آپ قومی لیڈر ہیں اور قومی لیڈروں کی زبان اور کلام جو ہے اس میں شائستہ پن ہونا چاہیے، بلو دی بیلٹ نہیں ہونا چاہیے۔
تو آپ ناراض ہو گئے، تو انہوں نے کہا نہیں، وہ ہمارے باپ کی حیثیت رکھتا ہے عمران خان، ہماری پارٹی کا رہنما ہے، سربراہ ہے، تو میں باپ کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا، آپ کر سکتے ہیں برداشت؟ معافی چاہتا ہوں، سیاسی لیڈر سیاسی ہوتا ہے، اور باپ تو باپ ہوتا ہے، اور باپ جو ہے ایک ایسی شخصیت کا نام ہے جس کو بدلا نہیں جا سکتا، کسی بھی حالت میں باپ کو بدلا نہیں جا سکتا۔ افسوس ہوا مجھے کہ فردوس شمیم نقوی صاحب ایک سید زادے ہوتے ہوئے بھی انہوں نے خان اعظم کو اپنا باپ قرار دے دیا، چاہے وہ روحانی باپ کہیں، چاہے وہ جس طرح مرضی، چاہے استادوں کے حوالے سے وہ باپ کہہ دیں، لیکن انہوں نے بھی بڑے ایک دفعہ پھر اپنے خاندانی روایات کے مطابق جو ایک بلوری بیٹ پھر کھیل لیا کہ خان اعظم کو انہوں نے اپنا باپ تسلیم کر لیا۔ سیاست میں کوئی کسی کا باپ نہیں ہوتا، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز آخری ہوتی ہی نہیں، لمحے لمحے میں چیزیں بدلتی ہیں، اور خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے تو یو ٹرن جو ہے ایک بہت اچھی پالیسی ہے ان کے حوالے سے، اور وہ کہتے ہیں یہ باصلاحیت لوگوں کی اور باہمت لوگوں کی بات ہے، تو جہاں کسی چیز کا آپ کو پتہ ہی نہیں، وہاں اگر آپ ایسے شخص کو باپ مان لیں تو پھر تو افسوس نہ کریں، سیاست نہ کریں، پھر آپ ان کو روحانی اپنا مرشد مان کے آپ ان کی بیعت کر لیں تو بہتر یہی ہے۔ اور پھر ریاست مدینہ میں تو پھر ایسی اس قسم کی بات چل سکتی ہے، لیکن جمہوری اداروں میں ایسی بات نہیں چلتی۔ تو مجھے افسوس ہوا کہ شمیم نقوی صاحب جو ہے، فردوس شمیم نقوی صاحب، انہوں نے کوئی مطلب مردانگی کا مظاہرہ نہیں کیا، نہ سیاست دان ہونے کا ثبوت دیا، اور جس انداز میں انہوں نے ریئیکٹ کیا وہ نہیں، ان کو پوری بات سننی چاہیے تھی۔ جس طرح عظمیٰ بخاری جو تھی وہ بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے بھی سنا، مریم نواز پہ تنقید ہوئی، انہوں نے جواب دیا بالکل اسی طرح کہ جس طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو پارلیمنٹ کے اندر بیٹھنا چاہیے بطور قائد حزب اختلاف، اور کھری کھری سنانی چاہیے پارلیمنٹ کے اندر۔ شہباز شریف صاحب کو جتنے دعوے تھے، جتنی باتیں تھیں، ان کو اوپن کریں پبلک کے سامنے اور کہیں جناب آپ ہماری حکومت گرا کے آئے تھے اور اس طرح آئے تھے اور آپ کے یہ وعدے تھے اور آپ نے کیوں نہیں پورے کیے۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ان کے قائد نے بھی یہ کام نہیں کیا، تو یہ فردوس شمیم نقوی صاحب بھی یہ کام نہیں کر رہا، اور اسی لیے انہوں نے چھوڑ بھی دیا تھا اپنے قائد حزب اختلاف کے حیثیت سے بھی، یہ بھی دستبردار ہو گئے تھے، ایک سائڈ پہ ہو گئے۔ تو جب آپ لوگوں میں اتنی ہمت نہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ سیاست چھوڑ کے وہ کہیں خانگاہ میں بیٹھ جائیں اور وہاں پیر و مرشد کی خدمت کریں، بیعت کریں، اور ان کی جو باقی جو ان کے اقدامات ہیں یا فرمودات ہیں ان سے لوگوں کو آگاہی دیں تاکہ ان کی پیری مریدی آگے بڑھتی رہے۔ چلیں ان کی بات نہ صحیح، ان کی بیگم صاحبہ سابق خاتون اول جو تھی وہ بھی پیرنی صاحبہ کہلاتی ہیں، تو ان بیوی جی کی فرمودات کے لوگوں تک پہنچائیں، تو وہ تو کام ٹھیک ہے، لیکن سیاست میں اس انداز میں نہیں ہوتا۔ تو معذرت چاہتا ہوں، یہ ساری چیزیں تھیں کہ دوسری طرف جو پنجاب کی حکومت گرانے کی بات ہو رہی ہے، اور عمران خان صاحب نے خود کہا ہے کہ اب یہ سازش ہو رہی ہے کہ پنجاب کی حکومت گرا دی جائے۔ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ چونکہ پارلیمنٹ سے یہ لوگ باہر کھیل رہے ہیں، تمام سیاستدان، میں کسی ایک کو مورد الزام نہیں ٹھہرا رہا، سب سیاست کھیلتے ہوئے عدالت کھیل رہے ہیں، تو عدالتی فیصلے جو آئے ہیں وہ آپ کے سامنے، کیونکہ وہ دستاویزات پر ہوتے ہیں، شواہد پر ہوتے ہیں، وہ گواہیوں پر ہوتے ہیں، وہ آپ کی تکرار پہ آپ کے وکیل صفائی اور حکومتی وکیل کے حوالے سے جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ فیصلے کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ عدالت کو مطمئن نہیں کر سکتے تو فیصلہ کوئی بھی غلط بھی ہو سکتا ہے، فیصلہ صحیح بھی ہو سکتا ہے، ساری چیزیں ہوتے ہیں۔ تو ابھی چودھری شجاعت کی ایک اپیل موجود ہے، اس پہ فیصلہ آنا ہے، اور 12 تاریخ ان کی پھر دوبارہ ڈیٹ دی گئی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا یہ پنجاب دیکھے گا، اور پھر دیکھیں گے کہ نیا بحران پیدا ہوگا۔ عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے کہ یہ معاملات بگڑ سکتے ہیں، لہٰذا انہوں نے پہلے سے شور مچانا شروع کر دیا۔